हेलो दोस्तों, मैं हूं महरीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है, जिसका नाम संजीत तिवारी है। तिवारी जी पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी संजीत तिवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजीत तिवारी है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। बरेली जैसे शहर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद होने के बावजूद भी हमारे गांव में लोग अंधविश्वास में काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए हैं। गांव में शुरू से ही बच्चों को इस तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसके चलते वो लोग एक डर के साए में जीने लगते हैं। और कुछ बच्चों की तो ये हालत है कि दिन ढलने के बाद वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते और वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग उनको पुराने समय की कई डरावनी कहानियां सुनाते हैं, जिन कहानियों को सुनकर इन बच्चों के मन में गांव की इन सुनसान जगहों के बारे में एक डर बैठ जाता है। और इसके बाद वो इस चीज़ के डर की वजह से जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही अपने घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। और गांव के इन बच्चों में से मैं भी एक बच्चा था। बचपन से ही मुझे मेरी दादी दादा के ने ये कहानियाँ सुनाई थी कि बेटा कभी भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो कोई भी इनको दिखाई दे जाता है इनको उठाकर ले जाते हैं और फिर इसको मारकर इसका खून पीने लगते हैं। शुरू से ही मुझे इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो इसकी वजह से मेरे मन ही मन में मुझे अंधेरे को देखते ही एक डर सा बैठने लगा था। और एक दिन तो ऐसा आया था कि दिन के वक्त भी घने बादल छाने के कारण जब थोड़ा बहुत अंधेरे के जैसा माहौल हो गया था, उस वक्त भी मैं डर के मारे अपने घर के अंदर भाग गया था। हालांकि उस वक्त मेरी उम्र लगभग 17 से 18 साल हो चुकी थी, लेकिन तब ही मैंने इस वक्त अपने आप से यही सवाल किया कि आखिर मैं कब तक इस तरीके से अंधेरे से डरता रहूँगा। आज तक मैंने खुद तो किसी भी भूत या चुड़ैल को नहीं देखा, तो फिर मैं क्यों लोगों की कहानियों को सुनकर सिर्फ इन कल्पना मात्र वाली बातों से डरता रहूं। मुझे इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मैं ये तय कर लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी अंधेरे से नहीं डरूंगा। लेकिन शायद उस दिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दादी दादा और गांव के बुजुर्ग लोगों की कही हुई वो बात आगे चलकर मेरे जीवन में कभी ना कभी सच साबित होने वाली है। क्योंकि आगे चलकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने इस वक्त कल्पना भी नहीं की थी। उम्र के पड़ाव में धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ, जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, वैसा ही अब मेरी ज़िंदगी में भी हो रहा था। शादी की उम्र होते ही घर वालों ने शादी कर दी थी, जिसके कारण अब घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। लेकिन उस वक्त मैं कोई भी काम धंधा नहीं कर रहा था, जिसके चलते बेरोजगारी के बोझ के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझने लगा था। लेकिन इसी बीच हमारे गांव के जो सरपंच थे, वो अपनी एक नई बस निकलवाते हैं और उन्हें इस बस के लिए एक कंडक्टर और ड्राइवर की ज़रूरत थी। अब उनके पास ड्राइवर की तो व्यवस्था हो गई थी, लेकिन बस के लिए कोई कंडक्टर नहीं मिल रहा था। उन्होंने इस चीज़ के लिए हमारे गांव में सभी के घरों में ये खबर पहुंचा दी थी कि जो कोई भी इनकी बस में कंडक्टर का काम करना चाहे और इसको काम पर रखने के लिए तैयार है। अब मेरी तरह गांव का हर आदमी कंडक्टर की नौकरी करना तो चाहता था, लेकिन सरपंच जो था वो हर किसी को कंडक्टर की नौकरी में रखना नहीं चाहता था।
کیونکہ آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ پیسوں کے لین دین کا کام ہمیشہ ہی کنڈکٹر کے پاس ہوتا ہے۔ ڈرائیور کا کام تو صرف بس چلانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے اوپر وہ وشواس کر سکیں اور ان کے خاندان کا گاؤں میں کافی اچھا خاصا نام ہو۔ اب میرے جو پتا جی تھے وہ گاؤں کے 5 پٹیلیوں میں آتے تھے، یعنی کہ ان کی گاؤں میں کافی اچھی خاصی جان پہچان تھی، جس کے چلتے سرپنچ نے خود ہی ان سے کہا میری بس میں کنڈکٹر کی نوکری پر اپنے بیٹے کو لگا دو، میں اسے مہینے کی 7,000 پگار دے دوں گا۔ اب جب پتا جی نے سرپنچ کے منہ سے 7,000 کا نام سنا تو انہوں نے سوچا کہ لڑکا ایسے ہی فالتو گھومتا رہتا ہے تو کیوں نہ 7,000 میں سے اسے 5,000 میں لے لوں گا اور اس سے خرچے کے لیے 2,000 دے دوں گا۔ یہی بات سوچ کر میرے پتا جی نے مجھے اس سرپنچ والی بس پر کنڈکٹر کی نوکری کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر سمے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ دھندا پسند بھی آ جاتا ہے، جس کے چلتے اب مجھے کنڈکٹر کا کام کرتے ہوئے لگ بھگ 7 سے 8 سال بیٹھ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے سمے کے ساتھ میری پگار بھی بڑھ گئی تھی، لیکن اس بیچ کنڈکٹر کا کام کرتے ہوئے میں نے دھیرے دھیرے سے بس چلانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اور ایک دن ڈرائیور سرپنچ سے کام کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے ودیش جا رہا ہوں، تو اب میں آپ کی بس نہیں چلا پاؤں گا۔ اب ایسے میں سرپنچ کے سامنے پھر سے ایک سمسیا آ کھڑی ہوئی تھی کہ اب ان کو ایک اچھے خاصے ڈرائیور کی ضرورت تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ ڈرائیور ہی سرپنچ سے میری اس بات کے لیے سفارش کر جاتا ہے کہ تیواری کو کافی ٹھیک طریقے سے بس چلانا آتا ہے، پچھلے 7 سال میں یہ بس چلانا سیکھ گیا ہے، تو آپ کو کسی بھی ڈرائیور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے ہی ڈرائیور کی نوکری پر رکھ لو۔ اب اس کے دوارا ایسا کہتے ہی سرپنچ مجھے اپنی بس میں کنڈکٹر کی نوکری سے ڈرائیور کی نوکری پر رکھ لیتا ہے اور مجھے مہینے کی 20,000 پگار دینے کے لیے بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی خوش ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد میں بس میں ڈرائیور کی نوکری کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ پچھلے 7 سال میں تو میں نے جیسے تیسے گزار دیے تھے، لیکن اب آگے چل کر جو ڈرائیور کا کام میں نے پکڑا ہے، اس کام میں میرے ساتھ آگے چل کر ایک ایسی ڈراؤنی گھٹنا ہونے والی ہے۔ اس ڈراؤنی گھٹنا کی وجہ سے ایک دن میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اب ڈرائیور کا کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سے 1.5 سال کا سمے بیت چکا تھا، لیکن اس بیچ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ڈراؤنی گھٹنا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں بریلی شہر سے اپنی بس میں سواریاں بٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں شہر سے نکلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں کی آخری منزل کی طرف گزر رہا تھا۔ اسی بیچ ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب بس بیچ راستے میں رکتی تھی تو وہاں پر بس میں سے کچھ نہ کچھ مسافر نیچے اترتے تھے اور کچھ مسافر پھر سے اس بس میں چڑھ جاتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے ہمیشہ کی طرح ہی ہم اس دن لگ بھگ آدھے راستے کو پار کر چکے تھے، لیکن اس کے آگے اب جو راستہ آنے والا تھا وہ لگ بھگ 30 سے 40 کلومیٹر کا ایک لمبا راستہ آنے والا تھا، جس میں بیچ میں نہ تو کوئی گاؤں تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی آدمی بس سے نیچے اترتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ وہ جو 30 سے 40 کلومیٹر کا لمبا راستہ تھا وہ پوری طریقے سے سنسان تھا۔ دراصل وہ ایک گھنے لمبے جنگل کے بیچ سے ہو کر گزرتا تھا، جس کو آس پاس کے گاؤں کے دوارا جیڑا بولا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اس رات کے وقت اس راستے سے چلنے کی غلطی کرتا ہے، اس کے ساتھ راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول پاتا۔ لیکن گاؤں کے ان لوگوں کی کہانیوں کا اب میرے دماغ پر کوئی بھی اثر نہیں تھا، کیونکہ اس راستے میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کئی بار چکر لگا لیے تھے۔ آج سے لگ بھگ 7-8 سال پہلے جب مجھے اس بس میں کنڈکٹر کی نوکری ملی تھی، اس وقت میں یہ بس اسی سڑک سے روزانہ دن میں 2 بار گزرتی تھی اور ہمیشہ واپس آتے وقت ہم لوگ رات کے لگ بھگ 10 سے 11 کے بیچ اس سنسان راستے سے گزرتے تھے، لیکن کبھی بھی ہمارے ساتھ وہاں کوئی بھی ڈراؤنا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ اب میری جو بس تھی وہ ایک چھوٹی بس تھی، یعنی کہ اس میں لگ بھگ 30 سے 20 سواریاں بیٹھ سکتی تھیں،
اکثر گرامین علاقوں میں اسی طرح کی چھوٹی بسیں ہی چلا کرتی ہیں۔ اب جس دن میں اس سنسان راستے سے گزر رہا تھا تو اس سنسان راستے پر لگ بھگ 2 سے 3 کلومیٹر دور آنے کے بعد اچانک سے یہ پیچھے کی طرف سے جو کنڈکٹر تھا وہ مجھے سے کہتا ہے کہ بھیا جلدی سے بس کو روک دو۔ اس کو ایسا کہتے ہی بس کو روکنے کی بجائے میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں، کیا ہوا؟ اس طریقے سے اچانک سے بس کو کیوں رکوا رہے ہو؟ ہڑبڑاتے ہوئے مجھ سے وہ کنڈکٹر کہتا ہے کہ آپ پہلے بس کو روکو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کے ایسا کہتے ہی میں وہیں پر بس کو بریک لگا دیتا ہوں۔ بس کے بریک لگانے پر جیسے ہی بس وہاں پر رکتی ہے تو مجھے بس کے پیچھے کی طرف سے کچھ شور سنائی دیتا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر میں اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر بس میں پیچھے کی طرف جاتا ہوں۔ جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ بس میں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر اس وقت لگ بھگ 70 سے 80 سال کے بیچ میں ہوگی۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ جو وہ بوڑھا آدمی تھا اس کی اس وقت سانس کافی زیادہ تیز چل رہی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بائیں طرف سے اپنے سینے کو دبا رکھا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں ہی میں نے اس کو بس کے اندر نیچے لٹا کر تھوڑا بہت جتنا میں جانتا تھا اتنا آرام دینے کی کوشش کی، لیکن پھر سمے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں ترنت تیز قدموں کے ساتھ بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوں اور بس کو واپس گھما کر بریلی شہر کی طرف دوڑانے لگتا ہوں، کیونکہ اس وقت اس بوڑھے آدمی کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہاسپٹل میں پہنچانا تھا۔ اگر اس کو سمے پر ہاسپٹل نہ پہنچایا جاتا تو اس دن اس کی ہی اسی جگہ پر موت ہو سکتی تھی۔ لیکن بس کو واپس گھمانے کا نرنے میں نے اکیلے نہیں لیا تھا، بلکہ بس میں جتنے بھی اڑوس پڑوس کے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم بس کو واپس گھما کر اس کو ہسپتال پہنچاؤ، کیونکہ ہم لوگ تو تھوڑا لیٹ بھی گھر پہنچ جائیں گے، پر اس کا اس وقت ہاسپٹل میں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اب ان لوگوں کی بات سن کر میں نے بس کو واپس گھمایا، لیکن اس بزرگ آدمی کو بریلی کے کسی ہسپتال میں پہنچا کر واپس لوٹتے وقت ہم لوگوں کو کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک رات کا لگ بھگ 1 بج چکا تھا۔ اسی بیچ ہمارے پاس 2 سے 3 بار سرپنچ صاحب کی کال بھی آ چکی تھی کہ بس اب تک گاؤں کیوں نہیں پہنچی اور تم لوگ کہاں ہو۔ لیکن جب ہم نے سب ان کو یہ سب حقیقت بتائی تو پھر وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ واپس آتے وقت تھوڑا آرام سے آنا۔ لیکن اب کیونکہ رات کا 1 تو ہم لوگوں کو بریلی شہر میں ہی بج چکا تھا، اسی وجہ سے مجھے اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب گاؤں میں پہنچتے ہم لوگوں کو رات کے 3 بجنے والے ہیں۔ اسی لیے میں وہیں سے اپنی بس کو کافی تیز رفتار میں دوڑا دیتا ہوں۔ لیکن مجھے اس بات کا اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج چاہے میں بس کو کتنا ہی تیز کیوں نہ دوڑا لوں، لیکن میں کبھی گاؤں نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ آگے چل کر کوئی ایسی ڈراؤنی چیز میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی جس کے ہونے کا اس وقت بس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی انسان کو تھوڑا بہت بھی آواز نہیں تھا۔ اب ان چھوٹے موٹے گاؤں کو پار کرنے کے بعد جیسے ہی میں واپس سے ان سنسان راستوں پر آتا ہوں اور ان سنسان راستے پر آنے کے بعد جب میں اپنی بس کو تیز رفتار میں وہاں سے دوڑانے لگتا ہوں تو اس راستے پر لگ بھگ 10 کلومیٹر تک آنے کے بعد بھی اچانک سے ایک تیز آواز کے ساتھ میرے بس کا آگے والا ٹائر پھٹ جاتا ہے اور اس ٹائر کے پھٹتے ہی میں اپنے سر کو بس کے اسٹیئرنگ پر مارتا ہوں اور خود سے ہی کہتا ہوں کہ آج تو قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں آگے چل کر اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب جیسے ہی بس کا ٹائر پھٹا تو بس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اور بس کا جو کنڈکٹر تھا وہ بس سے نیچے اترتے ہیں اور پھر جلدی جلدی بس کے اوپر جو دوسرا ٹائر رکھا ہوا تھا اس کو نیچے اتارتے ہیں اور بس کا ٹائر بدلنے لگتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے بیچ لگ بھگ آدھے گھنٹے کا سمے ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ہم لوگوں سے صرف بس کی چھت سے دوسرا ٹائر ہی نیچے اترا تھا، کیونکہ بس کا ٹائر کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو اتارنے میں بھی کافی زیادہ دقت آتی ہے۔
اب اسی بیچ میرے سامنے ایک دقت اور آ جاتی ہے۔ یہ دقت تھی کہ میرے ساتھ جو کنڈکٹر تھا وہ ایک نیا لڑکا تھا جس کو بس کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اب وہ ٹائر بدلنے والا کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ میں پیٹھ کے بل رینگتے ہوئے بس کے نیچے چلا جاتا ہوں اور پھر نیچے کی طرف سے ٹائر کے بلیٹ کھولنے لگتا ہوں، لیکن وہ چیز کرتے کرتے مجھے کسی اوزار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میرے پاس میں بیٹھے ہوئے اس کنڈکٹر سے میں کہتا ہوں کہ بس میں جا کر یہ چیز لے کر آؤ۔ میرے کہنے پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جو بس کی سواریاں تھیں وہ ابھی بھی بس کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت سڑک کے چاروں طرف کٹیلی جھاڑیاں اور گھنا اندھیرا تھا۔ ابھی میں بس کے نیچے لیٹا لیٹا اس ٹائر کو کھولنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میری نظر سائیڈ میں جاتی ہے۔ جب میں سائیڈ میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ بس کے اگل بغل میں کوئی گھوم رہا ہے، اور اس وقت مجھے صرف اس کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں ان پیروں کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک انسان نہیں ہے بلکہ دو لوگ ہیں، پر دو لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے تو کوئی ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، کیونکہ اس وقت مجھے جو پیر دکھائی دے رہے تھے ان پیروں کے ساتھ مجھے ان کے نیچے کے جو کپڑے دکھائی دے رہے تھے، ان کپڑوں کے حساب سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو پایا تھا کہ ایک تو کوئی عورت ہے اور دوسرا کوئی مرد ہے۔ لیکن اس وقت میں ان کے پیروں کو دیکھتا ہوں تو اس کے پیروں کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ساتھ ہی میں کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہوں، کیونکہ وہ دونوں جو کوئی بھی تھے انہوں نے اپنے پیروں میں نہ ہی تو کوئی چپل جوتا پہن رکھا تھا اور نہ ہی کچھ پہن رکھا تھا، یعنی وہ بالکل ننگے پاؤں ہی سڑک پر میری بس کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ یہ چیز دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اس طریقے سے میری بس کے چاروں طرف کیوں گھوم رہے ہیں۔ تبھی میں زور سے آواز لگاتا ہوں کہ کون ہے یہاں، کون میری بس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ جیسے ہی میں آواز لگاتا ہوں تو وہ چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اور پھر میری آواز سننے کے بعد اچانک سے وہ میری طرف آتے ہیں، اور جس طرف میں دیکھ رہا تھا اس کی دوسری طرف سے اچانک سے آواز آتی ہے کہ شاید تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ آواز آتی ہے تو میں دوسری طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں، اور جیسے ہی میں دوسری طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت اب میری ہی طرح بس کے نیچے جھک کر مجھے وہ بات بول رہے تھے۔ اس وقت مجھے ان کا چہرہ کافی ٹھیک طریقے سے دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہی میں کافی زیادہ چونک جاتا ہوں، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہی دونوں تھے جن کو ابھی ہم لوگ بس سے واپس بریلی شہر کے ہسپتال میں چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ لیکن اب اچانک سے اس بوڑھے آدمی کو اور اس بوڑھی عورت کو وہاں دیکھ کر میں کافی دنگ رہ گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اتنی جلدی یہ ہم لوگوں کے پاس میں کیسے پہنچ گئے، اور اس بوڑھے آدمی کی تو حالت اتنی زیادہ خراب تھی تو یہ اچانک سے اتنا جلدی ٹھیک کیسے ہو گیا۔ ابھی میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ہی وہ بوڑھا آدمی اور وہ بوڑھی عورت میری طرف دیکھتے دیکھتے اچانک سے مسکرانے لگتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن صبر رکھو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں تمہیں سب کچھ سمجھ میں آنے والا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو پورا دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد تم کچھ بھی سوچنے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ بات کہہ کر وہ دونوں وہاں پر عجیب طریقے سے مسکرانے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہنسنے لگتے ہیں۔ اس وقت ان کی ہنسی کی آواز میں کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھ کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہاں پر کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اور شاید یہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت جو میں سوچ رہا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ میرے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتے ہیں۔ تبھی میں زور سے میرے کنڈکٹر کا نام پکار کر اس کو آواز لگانے لگتا ہوں، لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے دوارا کافی تیز اور بار بار آواز لگانے کے بعد بھی نہ ہی تو کنڈکٹر وہاں پر آ رہا تھا اور نہ ہی بس کے کوئی سواری نیچے اتر کر آ رہی تھی۔ اس وقت آواز لگاتے لگاتے ڈر کے مارے میرے پورے بدن پر پسینہ بھی آ گیا تھا۔
ابھی بھی میں اسے دبی دبی آواز میں آواز لگا رہا تھا کہ تبھی اچانک سے وہ بوڑھی عورت بول پڑتی ہے کہ لگا لو، جتنی آواز لگانی ہے آج تم لگا لو، تمہاری آواز سننے والا آج یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہی اچانک سے وہ بوڑھا آدمی میرے بس سے باہر نکلے ہوئے دونوں پیروں کو پکڑتا ہے اور ایک جھٹکے میں ہی مجھے کھینچتے ہوئے اس سڑک سے کافی دور لے جاتا ہے۔ وہ سب کچھ اتنی اچانک سے ہوا کہ پلک جھپکتے ہی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو اس سڑک کے بغل میں ہی کٹیلی جھاڑیوں والی کھائی میں پاتا ہوں۔ اس وقت میں ہری بھری اور کانٹے دار گھاس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس وقت میرے کانوں میں چاروں طرف مچھروں کی آواز گونج رہی تھی اور میرے سر پر اس وقت لمبی لمبی کٹیلی جھاڑیاں تھیں۔ اپنے آپ کو اس حالت میں پا کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میرے ساتھ یہاں پر کچھ بہت زیادہ غلط ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت جب اس بوڑھے آدمی نے مجھے سڑک پر اتنی تیزی سے گھسیٹا تھا تو میری پوری پیٹھ چھل گئی تھی، جس کی وجہ سے اب میری پیٹھ پر مجھے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہتا اور سوچ پاتا، اچانک سے ہی وہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت میرے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا تو ان دونوں کو جو دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور میرے بدن سے اب دگنی رفتار سے پسینہ آنے لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ان دونوں کا حلیہ پوری طریقے سے بدل چکا ہے۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں دکھائی دے رہے تھے، اب ان دونوں کے چہرے ایک ڈائن اور راکشس کے روپ میں بدل چکے تھے۔ ساتھ ہی ان دونوں کے چہروں سے عجیب سی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ اس رات کے گھنے اندھیرے میں مجھے اتنا ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا کہ اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ شاید کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس سنسان جگہ پر مجھے اکیلا پا کر میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ بس میں کنڈکٹر اور باقی جو سواریاں تھیں وہ لوگ کہاں سے ہیں اور ان کو کیا ہوا۔ ساتھ ہی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو کیا انہوں نے میرے ساتھ یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس کے علاوہ جب وہ بوڑھا راکشس مجھے اتنی عجیب طریقے سے تیزی سے بس کے نیچے سے گھسیٹتا ہوا لے کر آیا تھا تو اس وقت میں کافی تیز چلایا تھا، تو کیا میرے چلانے کی آواز بھی ان لوگوں نے نہیں سنی؟ اس وقت میرے دماغ میں صرف اس طرح کے وچار چل رہے تھے، لیکن اب صرف وچار چلنے سے ہی کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی اور مجھے اس بات کا اچھی طریقے سے احساس تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہوں، کیونکہ اب تو وہ دونوں اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آ چکے تھے۔ اب میں اس سے آگے اور کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی وہ جو بوڑھی عورت تھی جو کہ اب ایک ڈائن کے روپ میں بدل چکی تھی، وہ اچانک سے میرے پاس آتی ہے اور سب سے پہلے اپنے لمبے لمبے نوکیلے ناخنوں سے میری گردن کے بالکل بغل میں ایک بہت تیزی سے گھاؤ کر دیتی ہے۔ اس نے میری گردن کو اس طریقے سے کاٹا تھا کہ اس وقت میری گردن سے ایک خون کی پچکاری نکل گئی تھی۔ جیسے ہی میری گردن سے خون نکلا تو اس نے اس خون کو اپنے ہاتھ کی سڑی ہوئی سی انگلی پر لگا دیا اور پھر سب سے پہلے تو خود اس خون کو چکنے لگی اور اس کے بعد تھوڑا سا خون اس بوڑھے آدمی کو لے جا کر دیا جو کہ اب پوری طریقے سے ایک راکشس کے روپ میں بدل چکا تھا۔ اس خون کو اس راکشس نے چکھا اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس کا خون تو بہت میٹھا ہے، ہمارا لگ بھگ 15 سے 20 دن کا کام اچھی طریقے سے چلنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے آنے والے کچھ دنوں کا بھی شکار کر لینا چاہیے، کیونکہ بس میں ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کا اس کی طرح ہی میٹھا خون ہو۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، وہ بوڑھی ڈائن عجیب طریقے سے اس کے اوپر چلاتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے تمہیں سمجھایا ہے کہ اپنی یہ زیادہ کھانے والی عادت چھوڑ دو، اس کے چکر میں تمہارے ہاتھ سے ہمیشہ جو تھوڑا بہت تمہارے ہاتھ لگتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ایک بار 15-20 دن تک تو اس آرام سے اسے کھا لو، اس کے بعد جب اس کی لاش پوری طریقے سے ہم لوگ کھا لیں گے اور اس کے خون کو پی لیں گے تو پھر کسی دوسرے شکار کے بارے میں سوچیں گے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ رہے تھے
کیونکہ اگر جیسی وہ باتیں کر رہے تھے ویسا سب کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا تو پھر میں ایک بہت ہی بھینکر موت مرنے والا تھا۔ ساتھ ہی مرنے کے بعد بھی اتنی بری حالت ہونے والی تھی کہ جس کے بارے میں نے اپنے جیون میں کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ مرنے کے بعد بھی میرے شریر کی یہ حالت ہوگی، کیونکہ ان کی باتوں کے حساب سے تو میں کتے سے بھی بری موت مرنے والا تھا۔ لیکن تبھی پھر سے وہ ڈائن اس برے راکشس سے کہنے لگتی ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ 4 سے 5 لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو آگے کے لیے رکھ لیں تو اتنے دنوں میں وہ لاشیں سڑ جائیں گی، اور مجھے سڑا ہوا مال کھانا پسند نہیں، بلکہ مجھے تو تازہ تازہ انسان کا خون اور ماंس کھانا پسند ہے۔ اسی وجہ سے میں تم سے کہہ رہی ہوں، آج ہم صرف اسی کا شکار کریں گے۔ اور اس سے یہ بات کہتے ہی وہ عجیب طریقے سے گراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگتی ہے، اور گراتے گراتے ہی وہ دونوں اپنے چہرے کو اتنا زیادہ ڈراؤنا بنا لیتے ہیں کہ اس وقت مجھے ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس وقت میں ڈر کے مارے اتنی بری طریقے سے گھبرا گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے شریر کے کسی بھی انگ کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی میری گردن میں اس ڈائن نے اپنے نوکیلے ناخنوں سے جو چھید کر دیا تھا، اس کی وجہ سے لگاتار میری گردن سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کا درد مجھے اپنی گردن پر اتنا بھینکر ہو رہا تھا کہ میں بولنے کے لیے اپنے منہ کو بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں تھوڑا بہت بھی بولنے کی کوشش کر رہا تھا ویسے ہی میری اس گردن میں اتنا بھینکر درد اٹھ رہا تھا کہ میں چاہ کر بھی اس وقت نہیں بول سکتا تھا۔ لیکن شاید جس وقت اس ڈائن نے میری گردن پر اپنے نوکیلے ناخنوں سے وہ چھید کیا تھا تو میرے منہ سے ایک بہت بھینکر چیخ بھی نکلی تھی، اور اس چیخ کو شاید بس میں موجود ان لوگوں میں سے کسی نے سن لیا تھا۔ اب اس سے آگے وہاں پر کچھ ہو پاتا اس سے پہلے ہی وہ ڈائن میرے اوپر اچانک سے اچھل کر بیٹھ جاتی ہے، اور اپنے نوکیلے دانتوں والے منہ سے میری گردن سے نکل رہے اس خون کو چاٹنے لگتی ہے۔ جب وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی تو اس وقت میرا شریر اس طریقے سے تڑپ رہا تھا جیسے کہ مرتے وقت کوئی کتے کا پلا تڑپتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت میں تڑپ رہا تھا۔ جب وہ ڈائن میری گردن سے نکلتے ہوئے خون کو پی رہی تھی اس وقت مجھے اس کے اندر سے اتنی بھینکر بدبو آ رہی تھی جیسے کہ کوئی مرا ہوا مینڈک سڑ رہا ہو۔ ساتھ ہی اس کا اسپرش میرے لیے اتنا زیادہ تکلیف دہ تھا کہ اس وقت میری روح تک کانپ گئی تھی، لیکن اس وقت میں بڑبڑا رہا تھا، صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، کب میں مروں اور مجھے اس پیڑا سے چھٹکارا ملے۔ لیکن شاید اس وقت اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی وجہ سے جیسے ہی وہ بوڑھی ڈائن میرے ساتھ وہ سب کر رہی تھی تو اس وقت اچانک سے کوئی اس سڑک کے کنارے کے پاس آتا ہے، اور جب وہ سڑک کے کنارے کے پاس آ رہا تھا اس وقت مجھے کافی پہلے سے ہی اس کے آنے کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے دور سے ہی اس کی پرچھائی سڑک کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہ وہاں پر آ پاتا اس سے پہلے ہی اچانک سے وہ بوڑھا راکشس وہ کسی کتے کی طرح لپٹتے ہوئے سڑک کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے سڑک پر جانے کے بعد کچھ پل کے لیے تو وہ پرچھائی ایک جگہ پر رکتی ہے، لیکن پھر سے میری طرف اسے کھائی کی طرف آنے لگتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اچانک سے کچھ پانی کی بوندیں میرے اوپر اس بوڑھی ڈائن کے اوپر آ کر گرتی ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی کی بوندیں میرے اور اس ڈائن کے اوپر آ کر گرتی ہیں تو اچانک سے عجیب طریقے سے کافی تیز آواز میں چلاتے ہوئے وہ ڈائن وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈائن وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس بوڑھے راکشس کی طرح کا ہی ایک آدمی اب اس سڑک کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن شاید وہ تو کوئی زندہ انسان تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پر مجھے رات کے گھنے اندھیرے میں بھی کچھ چمکتا ہوا پیلا چندن لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس کے بیچ میں ایک لال رنگ کا ٹیکا لگا ہوا تھا، اور اس آدمی نے سفید رنگ کی دھوتی اور پیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ لیکن اس وقت تک میری اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہونے والا ہوں، کیونکہ اس وقت تک اس بوڑھی ڈائن نے میرا کافی زیادہ خون پی لیا تھا، اور اب میری آنکھوں کے سامنے عجیب سا جال آنے لگا تھا۔ مجھے سامنے کچھ بھی ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن تبھی وہ بوڑھا آدمی نیچے وہاں پر آتا ہے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے بس کے پاس میں لے جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے میری گردن سے نکلتے ہوئے اس خون کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ میری گردن پر ایک سفید رنگ کا کپڑا باندھ دیتا ہے، اور اس کپڑے کے اوپر ہی سے ہی وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کے چندن کا لیپ لے کر اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ جب اس نے اس چندن کو
سب سے پہلے میری گردن پر لگایا تو شروع میں تو مجھے اس چیز کی وجہ سے کافی زیادہ جلن ہوئی، لیکن 2 سے 4 منٹ بعد ہی مجھے وہاں پر کافی زیادہ ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں پر ایک کیتلی میں پانی لے رکھا تھا اور اس نے اس پانی کو مجھے پلایا، لیکن جب اس نے مجھے اس پانی کو پلایا تو اس پانی کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا تھا، پر اس پانی کو پیتے ہی میرے شریر میں ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اس بوڑھے آدمی کو میں تھوڑا سا ٹھیک محسوس ہوا تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تم بس کو چلانے کی ہمت میں ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو یہاں سے جلدی سے لے کر چلو، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو وہ صرف 2 تھے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر ان کی پوری ایک ٹولی ہو، اور اگر وہ پوری کی پوری ڈائنوں کی ٹولی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا مقابلہ تو میں بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں تھوڑی ہمت کر کے وہاں سے جلدی سے اٹھتا ہوں اور بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ساتھ ہی وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ بھی میرے پاس آ کر بس کی کیبن میں ہی بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں بس کو چلانے لگتا ہوں اور سیدھا آگے کی طرف لے جاتا ہوں۔ پر کیونکہ اس وقت بس کا وہ ٹائر پھٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں بس بہت دھیرے دھیرے چلا رہا تھا، لیکن جب سے میں نے اس بس کو اس جگہ سے روانہ کیا تھا تب سے ہی اس بوڑھے آدمی نے جو وہ کیتلی میں پانی لے کر رکھا تھا وہ اس پانی کو لگاتار بس کی کھڑکی سے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے گرا رہا تھا، جب تک بس اس پورے سنسان راستے سے کسی گاؤں میں نہیں پہنچ گئی تب تک وہ لگاتار ایسا ہی کرتا رہا تھا۔ لیکن اسی بیچ اس نے مجھے جو کہانی بتائی، اس کہانی کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دراصل اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری ہی بس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی تھا جو کہ بریلی سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ وہ ایک پنڈت ہے اور ہمارے گاؤں کے بغل میں جو دوسرا گاؤں ہے اس گاؤں میں جو ہنومان جی کا مندر ہے اس کے پجاری ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ ہریدوار گھوم کر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے جو کیتلی میں پانی لے رکھا ہے وہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے بلکہ گنگا جل ہے۔ راستے میں وہ لوٹتے وقت بریلی سے ہماری بس میں بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت سے جب شروع میں نے اس کو دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس بوڑھے آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کہاں دیکھا ہے۔ پھر وہ بوڑھا آدمی مجھے بتاتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی کوئی زندہ انسان نہیں تھے بلکہ ایک بھٹکتی ہوئی شیطانی آتما تھی جو کہ الگ الگ جگہوں پر لوگوں کو شکار کر کے کھا جاتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے میں اس بریلی کے بس اسٹینڈ سے تمہاری اس بس میں بیٹھا تھا تو اس بس میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد جب وہ بوڑھا آدمی اور وہ بوڑھی عورت جو کہ واستو میں ایک بھٹکتی آتما تھے، جب سے وہ بس میں بیٹھے تھے تبھی سے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ سنسان جگہ آئی تو اس ڈائن اور اس بوڑھے راکشس نے اس سنسان جگہ کو دیکھ کر اس جگہ کو ہم لوگوں کو شکار کرنے کے لیے چن لیا تھا، لیکن اس وقت تک رات کے لگ بھگ 10 بجے کا ہی سمے ہوا تھا، اور اس وقت تک ان کی جو شیطانی شکتیاں تھیں وہ پوری طریقے سے اپنی جنم سیما تک نہیں آ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ بس اس سنسان، اور جب ہم لوگ رات کو 1:30 بجے یہاں پر گزرے تو انہوں نے سب سے پہلے تو بس کے ٹائر کو پھاڑ دیا، اور اس کے بعد جب تم ٹائر کو بدلنے کے لیے نیچے لگے ہوئے تھے تبھی وہ بس میں سے پھر سے چڑھے اور اچانک سے بس میں کچھ دھوئیں کے جیسا پھیلا دیا، جس کی وجہ سے بس میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جو تمہارا کنڈکٹر بس میں کچھ سامان لینے کے لیے آیا تھا وہ بھی ایک ہی پل میں وہاں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نیچے گئے اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن جب بس کی باقی کی سواریوں کے ساتھ میں بھی بے ہوش پڑا تھا اس وقت اچانک سے مجھے اپنے اندر ایک جھٹکا سا لگتا ہے، شاید وہ ہنومان جی کا ہی چمتکار تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس بات کا احساس کروایا کہ آج میں کتنی بڑی مصیبت میں ہوں اور میرے ساتھ کئی لوگ اس مصیبت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے آگے کی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن سب سے پہلے میں نے وہاں آ کر تم کو بچایا۔ جب وہ پنڈت جی مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے اس وقت بھی بس کی باقی سواریاں اور میرا کنڈکٹر پیچھے کی طرف بے ہوش پڑے ہوئے تھے، پر کسی گاؤں میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ان سبھی کے اوپر وہ گنگا جل ڈال کر ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اگر شروع میں ہی وہ ان سب کو ہوش کی حالت میں لے کر آ جاتے تو سنسان راستے کو جلدی سے طے کرنا ہم لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا،
کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر اور اپنے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا ان ساری چیزوں کی وجہ سے بس کی سواریوں میں افراتفری بن سکتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سمجھانے میں کافی زیادہ سمے نکل جاتا اور اس بیچ ہم لوگوں کے ساتھ پھر سے کوئی بھی ڈراؤنی گھٹنا ہو سکتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ دوستو اس کے بعد ہمارا وہی سلسلہ شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو اور جن لوگوں نے بھی پچھلی سٹوری سننے کے بعد کمنٹ کر کے اپنا نام اور جگہ بتائی تھی۔ تو سب سے پہلے پرمیندر سا ہوتا ہے گنگا نگر راجستھان سے، شہریار ہیں کراچی سے، محمد آصف ہیں راولپنڈی پاکستان سے، لکشمن ہیں تلنگانہ سے، سچن کمار ہیں گجرات سے، تبسم الطیفہ ہیں دلی سے، پونم پنرجی ہیں ممبئی سے، یونس خان ملیشیا سے، نیہا سرکار ہیں ویسٹ بنگال سے، اور اجر سکسینہ ہیں دبئی سے، نعمان میاں ہیں حیدرآباد سے، امن شرما ہیں دلی سے، ڈاگر گوری ناگور راجستھان سے، ندیم ہانڈا ہیں پنجاب سے، جوئل پونا ہیں مہاراشٹرا سے، سپنا شرما ہیں فرید آباد سے، روہت ہیں جھارکھنڈ سے، کلپنا داس ہیں اڑیسہ سے، رال گپتا ہیں دلی سے، اور سب سے لاسٹ میں دلیپ مشرا ہیں بہار سے۔ تو دوستو یہ تھے ان لوگوں کے نام جنہوں نے پچھلی سٹوری پر کمنٹ کر کے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کہاں کہاں سے ہماری کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر کسی کا نام چھوٹ گیا ہے تو وہ کمنٹ کر کے بتانا، کل والی ویڈیو میں ان کا نام ضرور لوں گی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی کا نام نہ چھوٹے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرین اسکیری سٹوری 0.1 کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کا یہ چھوٹا سا کام میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔